अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इमरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी शहीद हुए और ये ख़बर आज जैसे ही स्टेट टेलीविज़न की तरफ से ईरान के आई तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे ख़त्े में जहाँ जहाँ सुप्रीम लीडर के फॉलोअर्स थे उनकी जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। ख़ुद ईरान के अंदर भी लोग सड़कों पर निकल आए और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज हुए, बल्कि कराची में तो अमरीकी काउंसिल खाने में जो एहतजाजी मुजाहिरीन घुसे और वहाँ पे जो झड़पें हुई उसके नतीजे में 10 अफराद हलाक भी हुए। आज इस्लामाबाद में भी बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए, स्कर्दू में हुए, सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए, पंजाब में हुए। तो ये हम देख रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया है उसके नतीजे में जो लीडरशिप की शहादत हुई और इसके अलावा जो पूरी हुकूमत की लीडरशिप है उसको भी एलिमिनेट किया गया है। उसके बाद जो अब सूरत हाल पैदा हो रही है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ इन फोकस हैं ब्यूरो जर्नलिस्ट अफजल रज़ा साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। अफजल रज़ा साहब, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, सुप्रीम लीडर की शहादत की खबर आते ही पहले तो बताइएगा कि तेहरान और जो दीगर ईरान की सड़कें हैं वहाँ पर क्या मनाजिर थे, और उसके बाद अब ईरान ने जब ये कंफर्म कर दिया है तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं। उन्होंने कहा तो ये है कि दे आर गोइंग टू टेक देयर रिवेंज और वो मज़ीद हमले करते रहेंगे, लेकिन इजराइल ने भी मज़ीद हमलों की धमकी दी है। 1989 में उस वक्त के इस्लामिक रेवोल्यूशन के फाउंडर हज़रत इमाम ख़ुमैनी की रहलत के बाद जब उनकी फ्यूनरल कुछ ऐसी फ़ज़ा कायम हुई थी, मैं तो उस साल पैदा हुआ था। लेकिन जब मैं वो वीडियो देखता हूँ अब, जब से आज सुबह इस्लामिक रेवोल्यूशन सुप्रीम लीडर हज़रत आयतुल्लाह इमाम ख़ामेनी रहमतुल्लाह की शहादत की कन्फर्मेशन हुई तो ईरान के तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुझे वही फ़ज़ा, वही सोग का समा नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली यस, इस जंग में जो कि मैं समझता हूँ एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, और इस आइडियोलॉजिकल वॉर में ईरान कोई किसी भी कीमत अदा करने से पीछे नहीं हट रहा, ना पहले ना अब भी। डेफिनेटली ईरानी कौम इससे, मैं इस बहरान को गॉड फॉरबिडन छोटी बहरान तो नहीं कह सकते, लेकिन इसी इक्वल क्राइसिस से रेवोल्यूशन की कामयाबी से लेके 8 years वॉर, फिर उससे पहले जो 17,000 ईरानियन को शहीद कर दिया गया जंग से पहले ताकि वो रेवोल्यूशन को शुरू से ही ख़त्म कर दें, तो वो इस ऐसे मराहिल से गुजरे हैं, ऐसे चैलेंजेस का सामना बड़ी कामयाबी से किया है। अच्छा, जून 2025 में भी एक 12 रोज़ा जंग उन्होंने कामयाबी से पीछे छोड़ दिया है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि ऐसे मौके पर जब डिप्लोमेसी हो रही थी, अमेरिका ने एक बार फिर एक बिट्रियल डिप्लोमेसी पर एक गद्दारी करते हुए ईरानी अवाम पर एक जारहियत मुसल्लत की। ज़ाहिर है ये एक बड़ा फुक़दान है, लेकिन ईरान के एक ऐसे कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है कि किसी भी वक्त कोई वैक्यूम क्रिएट होती है या किसी भी तरीके से कोई टॉप लीडरशिप की पोजीशन खाली होती है तो उसको फिलफुल करने के लिए कोई टाइम ज़ाया नहीं होंगे। आप अच्छा। आज देख रहे थे कि एक्सपेक्टेंसी काउंसिल के फैसले के बाद जो इंटरिम लीडरशिप काउंसिल के जो मेंबर है आयतुल्लाह एराफी को नामजद किया गया, उनको मुंतखब किया गया और इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का काम शुरू हो गया है। और विद इन द कुछ डेज, आई मीन मे बी टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो, the permanent supreme leader will be announced by the assembly of expert. अफजल रज़ा साहब, मैं अपने दूसरे मोहतरम मेहमान का भी तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने भी हम कर लिया है और हम उनको भी शरीक गुफ्तगू करना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया खालिद साहब। अभी जैसे मेरे भाई अफजल रज़ा कह रहे हैं, ब्यूरो चीफ इरना के, कि ईरान के अंदर वो जो पीछे हटना है वो कहीं नहीं है। वो हर चीज़ पहले से कि अगर एक लीडरशिप चली गई है तो दूसरा वो फौरी तौर पर सामने लेकर आ जाते हैं, और ये आज की बात नहीं है, हमेशा डट के खड़े रहते हैं। और उन्होंने जून का भी जिक्र किया,
لیکن آپ اس سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جو کرٹیسزم بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایران نے بہت سارے فرنٹس کھول لیے ہیں خلیجی ریاستوں میں، گو کہ انہوں نے پہلے وارن کیا تھا کہ وہ اڈوں کے اوپر بالکل حملے کریں گے، لیکن کئی ممالک کے اندر ریزیڈینشل بلڈنگز کے اندر، ہوٹلز کے اندر جس طرح سے یہ میزائلز یا ڈرونز ایران کی جانب سے گر رہے ہیں، اس سے خطے کی جو صورتحال ہے وہ دیگر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ مس نادیہ۔ دیکھیے بنیادی طور پر مجھے پہلے ہمیں جب ایتھکس کی ہم بک کھولیں تو ہمیں دونوں ملکوں کی طرف کھولنی چاہیے، دونوں لڑنے والی سائڈوں کی طرف کھولنے چاہیے۔ یہ کون سا ویلیوز یا ایتھکس ہیں کہ آپ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن جو ایک انسٹیٹیوشن ہے جو نیوکلیئر پروگرام کو ویریفائی کرتی ہے کہ اگر کوئی وائلیشن ہو، اس نے کبھی وائلیشن نہیں ریز کی، پھر امریکہ خود بخود سمجھتا ہے کہ میرا ماننا یہ ہے تو میں آ کے ایتھیکلی صحیح سمجھتا ہوں جو میں کرتا ہوں۔ پھر آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں، مذاکرات کو فارملی کنکلوڈ نہیں کیا، کوئی اعلان نہیں ہوا کہ فیل ہو گئے ہیں تب آپ سٹرائک کریں، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر اور کرتے ہیں دنیا میں عام طور پر آج تک جتنی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے اندر وار پلانز ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک گریس والا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ گریس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لیڈر کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کیونکہ کبھی بھی کمپرومائز جب بھی ہوا، نیگوسیشن ہوئی ڈیفینسو یا آفینسو پوزیشن پر، ٹیبل پر اگر دو ملک بیٹھتے ہیں تو لیڈروں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میں سمجھ پاتا ہوں کہ ایرانی لیڈر کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور آؤٹ آف دا وے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سوال کی طرف بعد میں آتا ہوں، میں اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پر دیکھیے لیڈرز کو ٹارگٹ نارملی نہیں کیا جاتا، ایک ایتھکس مورالٹی پہ ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہاں علی خامنہئی صاحب جو تھے وہ ایک رول آف یونٹی تھے، ایک سمبل تھے، ایک فورس تھے، ایک مینٹور تھے، ایک بیکر آف ہوپ تھے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ کسی بھی دشمن کو مارنے کے لیے اس کی کیپیبلٹی کبھی مت مارو، اس کی ول ٹو فائٹ مار دو۔ صحیح۔ بنیادی طور پر ماڈرن جنگیں جتنی لڑی جاتی ہیں اور میڈیا وارفیئر ہوتی ہے، پرسیپشن ہوتا ہے، نیریٹو ہوتا ہے، بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کہا جاتا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے ہمارا F-16 افغانستان میں خدا نخواستہ گر گیا، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ول ٹو فائٹ افیکٹ ہوتی ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کر رہا ہے اس وار کے متعلق بھی۔ اسی طرح یہاں پر انہوں نے لیڈر کو اس لیے ایلیمینیٹ کیا انفارچونیٹلی، جو بہت افسوسناک بات ہے، کہ لوگوں کے درمیان ایک تو یونٹی نہ رہے، ایک جو پازیٹیوٹی نہ رہے، ایک بانڈنگ فورس نہ رہے اور بیکن آف ہوپ نہ رہے، یہ سارا کیا۔ لیکن وہ یہ بھول گئے، جیسے آپ بھی کہہ رہی تھیں اور بالکل ٹھیک کہہ رہی تھیں، جو میں نہیں سن سکا پچھلا آپ کا پورشن، کہ ایک ایرانین قوم بہت ریزیلینٹ قوم ہے۔ میں رسالپور ایئر فورس کی اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا ہوں، میرا اپنا اسٹوڈنٹ ایرانین تھے، انتہائی انسپائرڈ، موٹیویٹڈ، سپر چارجڈ، مطلب اس طرح کا ان کا انسپریشن تھا، ٹرو نیشنلسٹ کیڈٹ تھے اس عمر میں بھی، جب ان کی عمر ہی 17-18 سال تھی۔ تو یہ میں ان کو دیکھ چکا ہوں، یہ بہت ہم آبزرو بھی کر چکے ہیں کہ بہت نیشنلسٹ قوم ہے، اور یہ خمینی صاحب کے لیے، خامنہئی صاحب کے لیے یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا آیت اللہ کے لیے۔ وہ یہ ان کو پتا تھا کہ اٹس اے میٹر آف ٹرن، اٹس اے میٹر آف ٹائم، اٹ از ناٹ اے میٹر آف چانس کہ میرے پہ حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ تو نہیں کوئی کنفیوژن تھا، انہوں نے اپنی سکسیشن تیار کی ہوئی ہے جو اب انفولڈ ہوگی ہوپفلی، اور یہ ایران مجھے لگتا ہے ایک دفعہ ضرور کم بیک کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی کانٹیجنسی پلان بنائی ہوگی۔ لیکن یہاں میں ایک کامنٹ کر کے کلوز کروں گا کہ یہ مجھے افسوس بھی ہوا اور حیرت بھی ہوئی کہ جب ایرانی لیڈرشپ کو پتا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کو نمبر 1 ٹارگٹ اس وقت خامنہئی صاحب ہیں، تو پھر ان کو کہیں ہائیڈنگ پلیس، کوئی تھرو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ان کو کسی ایسی سیکیور جگہ رکھنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آل کلیکٹڈلی ایک ہی دفتر میں موجود ہوں، وار پلانرز ہوں۔ وہ کسی اور سورس سے بھی کنیکٹ ہو سکتے تھے، لیکن وہ نہیں کیا گیا انفارچونیٹلی، تاکہ امریکہ کو ڈیفیکلٹی ہوتی۔ لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے آخری، کہ کیونکہ اتنی زیادہ ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کمپرومائز ہوا تھا جون میں، تو بہت زیادہ، ابھی بھی آپ نوٹ کریں کہ امریکن پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے ٹریک کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ان کے ارد گرد جو سیکیورٹی تھی وہ کمپرومائز ہوئی تھی۔ تو ایران بہت چیلنجنگ سرکمسٹانسز سے گزر رہا ہے کہ ایک طرف سیکیورٹی کمپرومائز ہے، ایک کمپیریزن کوئی نہیں ہے ملٹری ہارڈ ویئر کا ورسز جو ایرانین ڈیولپ کر رہے ہیں، کوئی سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی عرب ملک بھی، مڈل ایسٹ بھی، ملک اسلامی ملک بھی کوئی بھی دینے کو تیار نہیں، میننگ فل سپورٹ۔ میں صرف کنڈیم کرنے سے آگے کی باتیں کر رہا ہوں۔ اور دیکھ لیں روس اور چین اس وقت دیکھ لیں، آلموسٹ اس وقت تک نظر نہیں آ رہے مجھے ایکٹیو، کل ہو جائے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ افضل رضا صاحب، جو سینٹیمنٹس اس وقت خالد چشتی صاحب کے ہیں اور جس طرح انہوں نے سم اپ کیا، ایک چیز انہوں نے ضرور کہی کہ جس کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں کہ سپریم لیڈر تو پرائم ٹارگٹ تھے، تو ان کے لیے کچھ الگ سوچنا چاہیے تھا، انہیں کم از کم ادھر سے مطلب ایسی جگہ پر رکھنا چاہیے تھا کہ جہاں پر
وہ ٹارگٹ نہ بن سکتے. اور یہ بات بالکل صحیح کہی خالد چشتی صاحب نے کہ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیڈرشپ کو اڑاتے ہیں, جو کہ ہم خیر اسرائیل سے اور امریکہ سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. خالد چشتی صاحب دیکھیے, ضرور جون 2025 میں جو ایگریشن ہوئی تھی اس میں کوئی انٹیلیجنس لوبز یا سیکیورٹی کمپرومائز بالکل کوئی منظر عام پر بھی آئی, لیکن I have no idea why such incident again repeated with such scenarios. I mean, اگر وہ ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہو تو وہ I think جیسے میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے آفیشیل ورڈز کہ ڈیفنس کونسل کی میٹنگ ہو رہی تھی, جو ٹاپ ملٹری لیڈرز تھے وہ وہاں تھے, اور سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ خامنئی رحمۃ اللہ وہ اپنے اس اسپیسیفک پلیس میں یا کچھ اور حفاظت شدہ ایریا میں وہاں پہ موجود تھے. دیکھیں, اکارڈنگ ٹو دی نیشنل سیکورٹی سیکرٹری علی لاریجانی صاحب جب آج اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے, سپریم لیڈر سے بارہا یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ اپنے لیے یعنی ہم آپ کے لیے کوئی اسپیسیفکلی سیکورٹی ارینجمنٹ کیا ہوا ہے یا مطلب کوئی بختر یا کوئی اس طرح کوئی پروٹیکٹڈ ایریا, تو سپریم لیڈر خود اس بات کو وہ ڈینائی کرتے تھے کہ مجھے اپنے ہی آفس میں اپنے ہی سرکل میں کام کرنا ہوتا ہے, مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح صحیح. افضل لیکن ایک چیز بتائیں کہ ایک چیز جو ہم نے جون میں بھی دیکھی اور ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو موساد ہے اس کی پینیٹریشن بے انتہا زیادہ ہے, اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایران نے کیا کیا, کیونکہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں تو کتنے لوگ پکڑے بھی جا رہے تھے, ان میں سے کئی تو انڈینز بھی نکل رہے تھے. واٹ ہیز ایران ڈن اپ ٹل ناؤ؟ جی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر دیکھیے وہ بہت بڑا سرپرائز تھا, بلکہ میرے لیے تو شوق تھا کہ جو ڈرونز لانچ کیے گئے تھے کیپٹل تہران پر وہ سرزمین ایران سے لانچ کیے گئے تھے. دیٹ اٹ سیلف بہت بڑا ایک کمپرومائز نظر آیا ایک بات. اور ایسا ملک جو تو سروائیو ہی سیکیورٹی پہ جس کو کرنا چاہیے تھا, جس کو سروائیو ہی انٹیلیجنس پہ کرنا چاہیے تھا, اس کی اتنی بڑی نیٹ ورک کمپرومائز تھی. اور پھر دنیا میں جتنا ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں پروٹیکٹڈ, آلموسٹ اسی طرح ہیڈز آف نیوکلیئر پروگرام بھی ہوتے ہیں. میں اپنے دیکھ چکا ہوں پاکستان میں بھی الحمدللہ. تو جب اس طرح کا وائٹل آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ انٹینسیفائڈ قسم کی ایک سیکورٹی دی جاتی ہے. 19 کے قریب جو مارے گئے تھے, امیجن کریں کہ ان کا کتنا ڈیٹا ان کے پاس اویلیبل تھا, اسرائیلیوں کے پاس اور امریکنز کے پاس, ان کی لوکیشن پتہ. اور ہم نے دیکھا کہ 19واں جو سائنٹسٹ انہوں نے جو مارا تھا آخر میں, وہ جا کر یا اسکیپ کر کے اپنے گاؤں جا چکا تھا, وہاں جا کر انہوں نے ٹریک کر کے مارا تھا 19th سائنٹسٹ کو. تو یہ اس وقت بھی کمپرومائز ہوا تھا. تو آئی تھنک اپریشیبل ایفرٹ ہوئی ضرور تھی, یہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کومنگ کی تھی, انہوں نے اسکیننگ کی تھی. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ اب جو میں پچھلے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ آئی تھنک چاہے ڈیجیٹلی کنیکٹ کرتے, ٹیلی فونک لائنیں بچھا دیتے, فزیکلی انٹرنیٹ نہ بھی کرتے کہ وہ ٹریک ہو جائے گا, کوئی ایسا مینول ونٹیج پروگرام کرتے جو پرانے زمانے میں کنیکٹیوٹی ہوا کرتی تھی اس طرح کی کوئی کر لیتے. اتنے انہوں نے اٹامک کے لیے جو ان کے پروگرام ہے اس میں بنکرز بنائے ہوئے ہیں, ہائیڈنگ پلیسز بنائی ہوئے ہیں, آلموسٹ بنکر پروف جگہیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آئی وش, لیکن آیت اللہ صاحب نے اپنے لیے نہیں جینا تھا. دیکھیے جو وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے خود انکار کیا تھا, لیڈر تو بہت سارے انکار کرتے ہیں. اب لیڈر تو کہتے ہیں کہ مجھے ڈر نہیں لگتا, میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا, نیشنل لیول پہ ایک قوم کو یتیم کر کے اس طرح چلے جانا, وہ زیادہ ویلیویبل ہے ان کی پریزنس ایز کمپیئر ٹو ان کے شہادت کا جذبہ. تو اپریشیبل ہے, لیکن ہی از ناٹ ون پرسن الون, ہی از ہیڈنگ اے نیشن, ہی از ہیڈنگ ہوپس, اور ساری ملک کی ایسپریشن کو لک فارورڈ کر رہے تھے. ان کے کندھوں پہ بہت زیادہ ذمہ داری بھی اور بوجھ بھی تھا. اچھا, تو افضل آپ یہ بتائیے نا کہ امریکہ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس رژیم سے ناراض نظر آتا تھا اور وہ چاہتا بھی تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے, سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج پاسبل ہوگا, امریکہ کامیاب ہوگا اپنے اس آپریشن میں؟ ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ایک بیانات آ رہے ہیں کہ ایران کو دوبارہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے سخت ریٹیلیشن لی تو آپ کے اوپر بھی سخت جوابات دیں گے. مجھے ان کے ایکسپریشن سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ اب بھی اپنی اس ٹارگٹس میں ناکام رہے ہیں. جب تک ایران میں اسمبلی آف ایکسپرٹ ہیں, جب وہاں پہ سپریم لیڈر کے چناؤ اور اس کو دوبارہ منصب پہ لانے کے لیے نظام قائم ہو, تو ایران میں جو انقلابی سسٹم ہے یا ان کے جو نظام ہے
اس پر کوئی چیز حاوی نہیں ہو سکتی. آئی ڈونٹ تھنک نیتن یاہو اور ٹرمپ کے کیا پلاننگ ہوں گے اگلے مرحلے میں. ظاہر ہے وہ ابھی تک کنٹینیوسلی اپنے ایگریشن کو جاری رکھا ہوا ہے ایران کے خلاف، اور ایران بھی سخت ریٹیلیٹ کر رہا ہے. لیکن مجھے ہارڈلی نہیں نظر آ رہا کہ کوئی مزید چیلنج ہو سو کالڈ ریجیم چینج ایران میں. ایون لوگوں کی سطح تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ڈیوائیڈڈ ہیں، پروٹیسٹ بھی ہوئی تھی، وہ سب بھی آپ نے دیکھا کہ پاس ہسٹری کا نتیجہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو؟ دیکھیں اوپوننٹ تو ہر ملک میں ہے. اگر آپ 11 فروری گزشتہ 11 فروری جو کہ ایران کے 47 اسلامک ریولوشن اینیورسری تھی، وہ 30 سے 32 ملین لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 35 ملین، اوکے، اگر آپ 92 ملین کو آف بھی کریں گے میں اس کے آدھے سے زیادہ اوپوننٹ رکھوں گا، لیکن 30 سے 3 ملین باہر آئے تھے اسے نظام کی حمایت میں. اگر وہ اپوننٹ یا جو مخالفین تھے مظاہرے کرنے کے لیے آئے تھے، ان کو حکومت نے فضا قائم کی تھی. آپ نے دیکھا دسمبر کے لاسٹ ویک میں لے کے جنوری کے پہلے ویک میں ایک لیوریج دی گئی تھی. لیکن اب موساد اور یو ایس نے فضا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک میں خیاس پیدا کرنے کی کوشش کی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ایئر کامانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اور بیورو چیف ارنا افضل رضا. خالد چشتی صاحب، اگر ہم اس پورے آپریشن کو اگر آپ اس کو دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم آپ سے اس حوالے سے ضرور بات کرتے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے پاس دے ہیو دا سفسٹیکیٹڈ ویپنری، دے نو دے ہیو دی ایئر کوریڈور، مطلب وہ جہاں چاہتے ہیں آ بھی جاتے ہیں، کر کے بھی کام اپنا چلے جاتے ہیں. ایران کے پاس جو ان کا میسائل پروگرام ہے، اس کے حوالے سے اب امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بے چینی تھی. یورینیم انریچمنٹ پہ تو وہ بات کر ہی رہے تھے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے سیڈ دیٹ دس میسائل پروگرام ہیز ٹو اینڈ. کس قسم کا میسائل پروگرام آپ کو لگتا ہے ایران کا کہ وہ کہاں تک اس کی رینج ہے، اور وہ کیا کوئی خاطر خواہ اپنا مارک چھوڑ سکتا ہے، یا جتنی ہم نے دیکھی کہ خلیجی ممالک کے اندر ظاہر امریکی بیسز ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے میں بالکل کامیاب ہیں؟ جی مس نادیہ، دیکھیے پچھلی وار کا میں سہارا لوں گا کہ اس کا ڈیٹا آپ کے سامنے تھوڑا سا میں پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا سکسیسفل تھے. صرف 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے. دیکھیے بہت عرصے سے ان کی جو سپلائی آف پارٹس ہے، جو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ایران کو بند تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لیے ایک الفتح اور کروز اور بلسٹک میزائل اپنے لیے جو بنائے تھے، وہ انہوں نے بہت زبردست اسٹریٹجی پچھلی دفعہ کی تھی. میں توقع نہیں کر رہا تھا. وہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو ہی ان پر حملہ ہوا، انہوں نے اپنے کروز میزائل، جن کی کچھ میں سے مارک 5 یعنی کہ سپیڈ آف ساؤنڈ سے 5 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں، تقریباً 5500 کلومیٹر یوں سمجھ لیں کہ سپیڈ پر گھنٹے کی رفتار سے فائر کیے تھے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پہلے روڈیمنٹری جو اتنے ہائی ٹیک نہیں تھے میزائل، پہلے وہ لانچ کیے تھے. ظاہر ہے جب ایک ٹریکنگ کر رہا ہوگا اسرائیل کا جو ریڈار ہے، اس نے تو یہی سمجھنا ہے کہ سب سے جو ایکوریٹ پن پوائنٹ ہے وہ شروع میں لانچ کیے گئے. ان کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ تھارڈ تھا، امریکہ کا دیا ہوا، تقریباً 3000 کلومیٹر دور سے انٹرسپٹ کر لیتا ہے. پھر اس کا ایرو 3 تھا جو تقریباً 2300 کلومیٹر سے انٹرسپٹ کرتا ہے. پھر ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ تھا جو تقریباً 300 کلومیٹر تک کرتا ہے. اور اس کے بعد 70 کلومیٹر اندر آ کے جو آئرن ڈوم ہے وہ کرتا ہے. یعنی اتنے ڈیفنسز جو دنیا کا نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم اگر کسی کے پاس تھا تو وہ اسرائیل تھا. میں آپ کے ویورز کو اور آسان کر دیتا ہوں. دیکھیے جغرافیکلی ایران کے مقابلے میں اسرائیل 70 گنا چھوٹا تھا اور ہے. 70 گنا چھوٹی سپیس کو ڈیفینڈ کرنا ایئر سپیس پوائنٹ آف ویو سے کہیں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ایران کے لیے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو جس کے پاس 70 گنا کم سوئل ہے یا جغرافیہ ہے اور اس کو تقریباً $260 بلین کی مدد ملی ہے پچھلے 78 سالوں میں امریکہ سے، جب سے وہ مارز وجود میں آیا ہے، اور جس طرح کا بھی وجود ہے وہ علیحدہ بات ہے. 78 سالوں میں $260 بلین کی مدد ملٹری صرف ملی ہے امریکہ سے. پھر بھی لوگوں کا خیال تھا یہ بریچبل نہیں ہے، یہ تو پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا. پھر بھی تمام کوششوں کے باوجود اتنے ایئر ڈیفنس یہ جو اسرائیل کے لوکل تھے، اور جو ان روٹ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پرشین گلف میں انٹرسیپشن ہوتی تھی عراق اور دوسرے ملکوں کی طرف سے، اور جو ان کے بحری بیڑے کھڑے تھے. پھر ریڈ سی میں انٹرسیپشن ہوتی تھی. پھر جب کراس کرتا تھا اسرائیل کی تو پھر ایک اور انٹرسیپشن، ان کے اپنے ڈیفنس آتے تھے. تو پھر بھی 10-15% میزائلز ان کے پہنچ گئے تھے.
اب میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے انہوں نے فائر کیے روڈیمنٹری جو لیس ایکوریٹ تھے، ان کا جو ڈیفینسو میکنزم اور پیٹریاٹ میزائل جو انٹرسیپشن کے لیے تھے ان کو ایگزاسٹ کیا. جب تک اسرائیل کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ تو شاید یہ چال ہو گئی ہے، تو تب تک انہوں نے راشننگ شروع کر دی تھی اپنے ڈیفینس سسٹم کی. اچھا. اور یہ انہوں نے نسبتاً بہت کامیاب کیا تھا، اور 5 راتیں کم از کم پرائم منسٹر سے لے کر ڈپلومیٹس تک بنکرز میں سوتے رہے. ایرانی لوگوں کو تو پتا تھا کہ بنکرز میں سونا کیا ہوتا ہے، راشننگ کیسے کی جاتی ہے. اسرائیلی لوگوں کو تو پتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ دوسروں پر جا کے حملے کرتے تھے. ان کو تو پتا ہی نہیں تھا فوڈ شارٹیج اور میڈیسن سپلائی کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو وہ پینٹ چھپے، ایک پریشر بلڈ ہوا. آپ کو یاد آئے گا کہ تل ابیب میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے وار کے اگینسٹ، کیونکہ لوگوں کو وہ یوز ٹو نہیں تھے. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ان کی کافی حد تک کامیاب تھی. انہوں نے آئزر ویز میں انسٹیٹیوٹ کو ٹارگیٹ کیا، انہوں نے مساد ہیڈ کوارٹر کو کیا، انہوں نے ملٹری کمپاؤنڈ کو کیا تھا اس وقت. تو اب آتا ہوں میں کوئکلی کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں. اگر یہ جون میں کر سکتے تھے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اب اس دوران انہوں نے بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل چائنا سے انڈکٹ بھی کیے ہیں، ڈرون تو کیے ہی ہیں جو پاسبلی سمندر کی طرف استعمال کریں گے. لیکن یہ جو انہوں نے بیلسٹک اور اپ گریڈ کیا ہے اسٹاک، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک راؤنڈ ضرور یہ کریں گے. بہت سارے جہاز ٹرانسپورٹ کے لے کے ویپنز کو آتے رہے ہیں روس سے بھی اور چائنا سے بھی. وہ آرسنل 2 چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. رسپانس کوئکلی کلوزنگ، آئی ایم سوری میں نے بڑا ٹائم لے لیا. نہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑی صحیح آپ نے، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وائی اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ واٹ دے کین ڈو. جی میں نے اتفاق سے ایک ڈاکومنٹری بھی ریسنٹلی اپنے چینل پہ بنائی تھی، اور اس کا ٹاپک بالکل یہی تھا کہ وائی ایران، اس جنگ سے پہلے کیا تھا، وائی ایران اینڈ یو ایس وار از ڈفرنٹ اینڈ ڈینجرس. تو میں اس کے ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے روس اور چائنا سے بہت میسو انڈکشن کی ہے. اب 2 چیزیں ہیں جو رسپانس ڈکٹیٹ کریں گی یا آؤٹ کم کو آبویسلی ٹیلر اس طرح ہوگا. نمبر 1 کہ وہ لیا کیا تھا کہ انہوں نے بہت کانفیڈینشلٹی سے رکھا ہے. کنٹینر بائی شپس آتے رہے ہیں، امریکہ بہت کوشش کرتا رہا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کس طرح کے ویپنز آئے ہیں. وہ کافی تک شاید کامیاب ہوا، لیکن ابھی بھی کوئی سرپرائزز ہوں گے. ایک ڈیپینڈنٹ ہے کہ آرسنل کس طرح کا ہے اور کتنا کیپیبل ہے. نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو لایا گیا ہے ویپن، وہ اس کی سروائیویبلٹی کے کیا چانسز ہیں. یعنی کہ آیا انہوں نے اتنی ہائیڈنگ پلیس یا ٹنلز بنائی ہیں جیسے لیڈر خدا نخواستہ ان کے نہیں بچ سکے انفارچونیٹلی، تو ان ویپنز کو آیا اس طرح سیکیور کیا گیا ہے کہ وہ ہٹ بیک کر سکیں اور ہٹ لے سکیں اگر کوئی کل یا پرسوں راؤنڈ چلتے ہیں. کیونکہ لاسٹ ٹائم اسرائیل نے جو اٹیک کیا تھا 128 راکٹ لانچر یا میزائل لانچر انہوں نے ڈسٹروائے کیے تھے لاسٹ ٹائم، لیکن ایران نے بہت کچھ سیکھ کر انڈر گراؤنڈ لے گیا تھا. اور اس ڈیٹا، اس پرسیوژن یا پرسیپشن کی وجہ سے کہ اب وہ شاید نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ایکچولی وہ ہائیڈنگ میں لے گئے. اچھا، اور ابھی تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت ساری وارز. صحیح. اور پاسداران انقلاب نے یہ کہا بھی ہے کہ وہ سپریم لیڈر کی شہادت کا بدلہ ہر صورت لیں گے. افضل، آخر میں آپ سے صرف ایک چیز جاننا چاہ رہی ہوں کہ کوئی ریئلسٹک پاتھ ہے آپ سمجھتے ہیں ڈی ایسکلیشن کا؟ ڈی ایسکلیشن کا صرف ایک ہی کنڈیشن ہے. آئی ڈونٹ تھنک گزشتہ روز تک یہ کنڈیشن تھی، لیکن کیونکہ اب ریڈ لائن کراس ہوئی ہے، جب تک سپریم لیڈر کی ریٹیلیشن اسلامک ریولیوشنری گارڈ اور جو آرمی کی طرف سے جو آج پیغام دیے گئے قوم کو بھی اور ریجنل کنٹریز کو بھی، تو مجھے ابھی کوئی امیجڈ سیز فائر یا سیزیشن آف دی ہاسٹیلٹیز نظر نہیں آ رہا. انلیس گزشتہ شام تک ایرانین فارن منسٹر جب اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، he was calling to imagine a stopping of the aggression from the aggressor powers. اسرائیل اور امریکہ کو سب سے پہلے یہ ایگریشن بند کرنا ہوگا، تب ایران اپنے جو کاروائیاں ہیں وہ بند ہوگی. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایرانی قوم اس وقت وہ بالکل ایک بہت مختلف کیفیت میں ہے. سو مجھے نہیں لگتا کہ جو آرم فورسز ہے اور سسٹم ہے وہ خود سے ابھی کوئی سیز فائر یا سیزیشن آف دی ہاسٹیلٹیز کی طرف جائیں. وہ ٹھیک ٹھاک اپنے وہ جو ٹارگٹس کے لیے پرومس کیا تھا اور آپریشن تھرو پرومسز 4 میں جو انہوں نے ایجنڈے میں رکھا ہے، وہ جب تک حاصل نہیں کریں گے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آج کل یا کوئی 3 دن کے بعد تک یہ کمی آ جائے اس میں. بہت بہت شکریہ. خالد چشتی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے کہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ ضرور ایران کی جانب سے ایسا کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی جو کیپیبلٹی ہے اس کو پچھلے جون کے بعد سے لے کے اب تک کافی انکریز بھی کیا تھا. اور اب جب کہ سپریم لیڈر
کی شہادت بھی ہو چکی ہے اور ہم نے IRGC کو بھی دیکھا اور پاسداران انقلاب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر صورت اس پہ ریاکٹ بھی کریں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے. ویل لیٹس سی, یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, بٹ امید یہی رکھنی چاہیے کہ وار از ناٹ دا چوائس, اٹ ہیز ٹو بی نیگوسیشن اینڈ اٹ ہیز ٹو بی تھرو ڈائلاگ. ویلکم بیک. ایران اور خطے کی بدلتی صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فارمر ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب موجود ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. اعزاز چودھری صاحب, پہلے تو آ جاتے ہیں کہ جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پہلے حملہ ہوتا ہے, اس وقت جو جوابی کارروائی ایران کرتا ہے, جو کرتا بھی آ رہا ہے اس وقت تک, وہ اپنی جگہ, لیکن جیسے ہی سپریم لیڈر کی شہادت کی خبر پھیلتی ہے تو ایک بالکل ہی مختلف سیناریو اس وقت بن گیا ہے. چاہے آپ ہمارے ملک پاکستان میں دیکھیں کہ جہاں پر بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب ایون جو پورے خلیجی ممالک ہیں, یہاں پر بھی سپریم لیڈر کی شہادت کے حوالے سے ہم احتجاج دیکھ رہے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو کپل کریں ود دی اگریشن بائی اسرائیل اینڈ دا US آن ایران, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دا سچویشن از ڈیولپنگ؟ یہ افراتفری کی طرف بڑھ رہا ہے جی معاملہ, ایران کے اندر بھی اور کسی حد تک خطے میں بھی. اور ایران نے شاید اپنی فلیکسیبلٹی تو دکھائی تھی مذاکرات میں کہ ٹھیک ہے ہم زیرو انریچمنٹ اور زیرو سٹاک پائلنگ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن امریکہ اور اسرائیل کا تو مقصد یہ نہیں تھا. ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ان کے ہاں گورنمنٹ جو ہے اس کو کمزور کر دیا جائے اور گرا دیا جائے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ان کا مقصود نہیں ہے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ بھئی ملک میں اگر افراتفری پھیلتی ہے, ایک فساد پھیل جاتا ہے, تو چلے ایران کمزور تو ہو جائے گا نا, اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنے گا. اور اس وقت تقریباً اسی قسم کا ماحول بن رہا ہے. اب یہ مزید کتنی دیر تک ٹھہرتے ہیں یہ لوگ, کیا حملہ کر سکتے ہیں, آگے سے جواب دے سکتے ہیں, کتنا جواب دے سکتے ہیں, اس میں بھی تھوڑی قباحت یہ آ گئی ہے کہ انہوں نے جو ایک یعنی بہت سارے محاذ کھول لیے ہیں. خالی اسرائیل کے خلاف حملہ نہیں کیا بلکہ گلف کی ریاستوں کے اندر بھی کر دیا ہے, اور ابنائے ہرمز جو ہے اسٹیٹ آف ہرمز میں بھی جا کے ایکشن لینا چاہ رہے ہیں. تو اٹ از اسپریڈنگ ٹو تھنلی. ایک اوپر سے ان کی قیادت جو ہے وہ صرف خمینائی نہیں, باقی جو ان کی آرم فورسز وہ بھی جا رہی ہے. تو ایسے میں ملک تو نہیں چل سکتا نا, پھر رجیم نہیں چل سکتی. تو یہی مقصد ان کا تھا جس میں میرے خیال میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. جی تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر وداؤٹ اینی گراؤنڈ سپورٹ رجیم چینج ہو سکتا ہے اعزاز چودھری صاحب؟ اس لیے کیونکہ ایک آپ نے لیڈرشپ کو تو قتل کر دیا, اور جو جیسے سپریم لیڈر کو آپ نے اساسن کیا, اس کے بعد باقی سب کو بھی کر دیا ہے, لیکن جب تک گراؤنڈ سپورٹ نہیں ہوتا تو کیسے رجیم چینج ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, وہ بوٹس آن گراؤنڈ تو آؤٹ آف کویسچن, وہ تو بالکل نہیں کریں گے. ایران امریکیوں کو پتہ ہے کہ پہلے جہاں جہاں گئے ہیں باڈی بیگز گئے ہیں, تو اس کی تو کوئی ایپیٹائٹ نہیں, وہ نہیں کریں گے. لیکن رجیم چینج نہیں, رجیم کولیپس کی بات ہو رہی ہے. وہ تو رجیم کولیپس کرنا چاہتے ہیں نا, اور اس کے نتیجے میں اگر وہاں پہ گرد و غبار اڑتا ہے اور ایک عذاب بن جاتا ہے پورا ملک, تو بن جائے ان کی بلا سے, وہ خطرہ تو نہیں بنے گا نا ان کے لیے. تو میرا خیال میں ان کا ایم اس وقت یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی, وہ تو دوسری فیز آئے گی کہ اگر یہ واقعی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو پھر اگلی گورنمنٹ کون سی ہو, اس وقت پھر یہ مسئلہ. جی صحیح. تو اعزاز چودھری صاحب, اب پاکستان کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں, ہم ہو گئے چائنا, رشیا, ہم لوگوں نے اس اگریشن کو ایران کے خلاف اس کو کنڈیم کیا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب جو ہمارے سینٹیمنٹس ہیں, جو آپ نے دیکھا کہ پورے دن ملک میں جس طرح سے احتجاج ہوتے رہے سپریم لیڈر کی شہادت پر, اس کو مد نظر یا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا کیا پوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, گلف کنٹریز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ پاکستان نے کنڈیم کیا ہے, بالکل ٹھیک کیا ہے, ایگریشن کو کرنا چاہیے, لیکن چین ہے, روس ہے, کوئی اور ملک ایران کی مدد کو نہیں آیا, کیونکہ ہر ملک کو اپنی جنگیں خود لڑنی ہیں, تو ایران کو بھی اپنی جنگیں خود لڑنی ہیں. ہمارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں, ضرور کریں, لیکن پرامن کریں. یہ جو جا کے کراچی میں امریکن قونصلیٹ پہ جو حملہ کرنا, یہ بالکل غلط بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 1979 میں امریکن ایمبیسی پہ اسلام آباد میں حملہ کیا تھا. ہم لوگوں نے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے 87 کارز جلا دی تھی ان کی.
اور آپ کو پتا ہے یہ سب کا سب خرچہ سرکار پاکستان کو دینا پڑا تھا، یعنی لوگوں کو دینا پڑا تھا جن کے ٹیکس سے سرکار چلتی ہے. تو یہ غلط بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جانکاری پھیلانی چاہیے کہ جناب یہ احتجاج کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ جب اس طرح کا نقصان کرتے ہیں تو آپ گورنمنٹ کا نقصان کرتے ہیں، آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، لوگوں کا نقصان کرتے ہیں. پرامن کریں، مطلب پریس کلب میں بیٹھ جائیں یا جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ جا کے چک دوڑیں اور جا کے آگے لگائیں. یہ میرا خیال ہے اس میں پاکستان کا اپنا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے. باقی سینٹیمنٹ ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ امریکہ کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اور وہ یعنی وہ قابل مذمت بات تو ہے. جی اچھا، تو آج بھی وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اہم سیکیورٹی اجلاس بھی طلب کیا گیا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے طالبان رجیم کے خلاف ہمارا آپریشن غزو الحق بھی جاری ہے. اس سچویشن کو کیا افغانستان، اسرائیل، انڈیا یا جتنی بھی پراکسیز اس وقت پاکستان کے خلاف بھارتی کام کرتی ہیں افغانستان میں، وہ کیا کوئی فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کو کھڑا کیا ہے طالبان رجیم کو، وہ تو انڈیا نے کھڑا کیا ہے، ورنہ اتنی بڑی تعداد میں وہ کیسے حملے کرتے. اور اسلحہ ان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوا بہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ان کا سولجر جب آتا ہے تو $23,000 کا سامان اس نے پہنا ہوتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے نے 4 سال ڈپلومیسی کے لیے کوشش کی. 4 سال ہم نے کون سے ان کے ساتھ جا کے ان کو نہیں کہا کہ جناب آپ یہ کام بند کیجئے. پاکستان میں خون بہا رہے ہیں، ہر آنے والا سال پچھلے سال کی بنسبت زیادہ خون بہا ہے ہمارے میں. تو یہ تو قابل قبول نہیں تھا. اور پچھلے سال تو معاہدہ بھی کیا جس کے 2 ضامن بھی تھے، ترکی بھی تھا، قطر بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کی کسی پاسداری نہیں کی. انہوں نے کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کی. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام فالو کر رہے ہیں جس میں نہ وعدے کا کوئی پاس ہے، عورتوں کو مارنے کی اجازت ہے، ان کو پڑھنے کی، ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اپنا کوئی انوکھا ہی اسلام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ انہوں نے پاکستان کے اوپر جب آپ حملہ کر دیا، یعنی ڈپلومیسی تو چلیں ٹھیک ہے، وہ نہیں مان رہے تھے، حملہ جب کیا تو پاکستان کے پاس کیا جواب تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ٹھیک کیا. اور دنیا کا ایک ملک نہیں ہے جس نے پاکستان کو کنڈیم کیا ہے میرے خیال میں اس معاملے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کے اوپر حملہ ہو رہا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور وہ میرے خیال میں ان کو ان کے جو اصلی کے ڈپو ہیں اور وہ جو جتنی ہیں وہ ساری چیزیں ڈسٹرائے ایک بار کر دیں، آپ کے ہاں خون بہنا کم ہو جائے گا. بارڈر بھی تھوڑا بند رکھنا چاہیے، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جتنی ٹرانزٹ ٹریڈ تھی وہ زیادہ تر طالبان کے جو اپنے لیڈران ہیں، جو کمانڈرز ہیں، ان کے کنٹینرز ہوتے تھے، سینکڑوں کے حساب سے کنٹینرز تھے، اور ڈرگ سے بھی وہ پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ سارے سلسلے اب بند ہونے چاہیے. بہت مذاق کر لیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ. اور پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ کنسنسس بن رہا ہے کہ انہوں نے ہمارا بہت نقصان اٹھایا. تو وہ تو ٹھیک ہے. اب رہ گیا کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو نیکسس ہے وہ کیسے پلے آؤٹ کرے گا. اس کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فوکس کریں. پاکستان کی جو فالٹ لائنز ہیں انہی کو وہ استعمال کر سکتے ہیں نا. تو پاکستان میں سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. یہ جو سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنی اقتصاد پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا ایز آف ڈوئنگ بزنس اتنا خراب ہے، لوگ انویسٹر کانفیڈنس نہیں ہے، لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں پہ بزنس. گورنمنٹ کو اس وقت سارے کام چھوڑ کر اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر تو ہم سنبھال لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے کرنا ہے. اور اگر گورنمنٹ مل رہی ہے اور اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ان کو ان باتوں پہ غور کرنا بھی چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر ایمبیسڈر اعزاز چودھری صاحب. اعزاز چودھری صاحب، بعض سیکیورٹی اینالسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی یہ جو آپریشن ہے اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک فل بلون وار کی طرف بھی ہم بڑھتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ جو میڈیٹرز تھے وہ خود اس وقت ایران کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اب اتنے الجھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے اپنی کنٹریز میں ایران کے ڈرونز بھی گر رہے ہیں، میسائلز گر رہے ہیں، کہ شاید وہ اس وقت یہ جو کانفلکٹ ہے پاکستان اور افغانستان کی، یہ بالکل پیچھے کر دی جائے.
جی ٹھیک ہے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے جی میڈیٹرز کی. آپ اپنا کام کریں اور اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں، میں بھی اس کا حامی ہوں. اور بات چیت کا دروازے بند نہ کریں، ان کے ساتھ بات چیت رکھیں. اور اگر کوئی اور ثالث ہے تو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھا ثالث جو ہے نا، وہ اگر لینا ہے آپ نے تو سعودی عرب ہو سکتا ہے، یا کسی حد تک چین ہو سکتا ہے، چین اگر راضی ہو تو. ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ ڈپلومیسی کریں اور اپنا یہ کام کریں، بارڈر کو بند رکھیں. ان کو زیادہ سے زیادہ پنچ ہوگی. یہ کہتے تھے ہم چاہ باہر چلے جائیں، جا کے دیکھیں چاہے باہر. یہ کہتے ہیں ہم سینٹرل ایشیا جائیں گے، میں کہتا ہوں جی جائیں، ادھر سے بھی جائیں. یہ پاکستان کا انہوں نے بڑا ناجائز فائدہ اٹھایا. سارے کنٹینرز ان کے لیڈران کے ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے پاکستان میں آ کے ڈمپ ہو جاتے تھے. ہماری تجارت خراب کی، ہماری صنعت خراب کی. تو ہمیں کچھ دیر کے لیے صبر کر کے یہ بارڈر کو بند کر کے ان کے جو لیتھل چیزیں ہیں وہ ختم کرنی چاہیے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ پاکستان سے بہتر ان کا کوئی ملک نہیں تھا. خیر خواہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے اپنے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اتنا زیادہ بگاڑ پیدا کر کے. سر، اور ایران کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنے عرصے تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات اس طرح سے کشیدہ رہ سکتے ہیں؟ یا what do you see? بیکاز ایران بھی ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے. اگر وہاں انسٹیبلٹی ہوئی تو نیچرلی پاکستان میں بھی اس کا ایک اثر تو آئے گا. دیکھیں، ایران کی جو حکومت ہے، ان کی جو حکمت عملی ہے، مجھے سچی بات ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آئی. انہوں نے ایک ہی وقت میں کئی فرنٹ کھول لیے. خلیجی ریاستوں پہ بھی اٹیک کر دیا ہے، اسٹیٹ آف ہرمز میں بھی کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آئی. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ساری طرف آگ لگ جائے خطے میں، تو لوگ کہیں گے بند کراؤ بند کراؤ. بھائی اب ایسا نہیں ہو رہا. اس وقت کہاں پہ بین الاقوامی قانون ہے؟ نہ کوئی اس قسم کا کوئی قانون چل رہا ہے. اس وقت طاقت کی زبان ہے، وہی چل رہی ہے. تو آپ کو اگر جواب دینا تھا، آپ کو حکمت عملی رکھنی چاہیے تھی اسرائیل کے اوپر فوکس کر کے. وہ آپ نے نہیں رکھی ہے. انہوں نے اب آپ کی قیادت بھی ختم کر رہے. تو ایران کے لیے مشکل وقت ہے جی. میں سمجھتا ہوں رجیم کے لیے بہت مشکل وقت ہے. اور یہ اپنی طرف سے اٹیک کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن شاید میرے خیال میں ان کے لیے اب بہت مشکل وقت آ گیا جی. اور گلف سٹیٹس کے حوالے سے یعنی خلیجی ریاستیں بھی ظاہر کنڈیم بھی کیا ہے پاکستان نے بھی، کہ جس طرح وہاں پر ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرونز داغے جا رہے ہیں، کہ اب ان کے تعلقات بھی اور کشیدہ ہو جائیں گے. بالکل جی، کوئی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں، انہوں نے تو پہلے کہہ رکھا تھا ہماری فضا استعمال نہیں ہوگی، ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی. لیکن اگر اڈے ہیں تو وہ ان کی اپنی آزادانہ پالیسی ہے، وہ اڈے دینا چاہتا ہے، کوئی ملک تو دے گا. تو ایران کو میرے خیال میں ان کے اوپر نہیں حملہ کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے بہت اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے. ابھی صرف اسرائیل پہ فوکس رکھتے تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. آپ ان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بیونڈ ایران؟ اگر ہم دیکھیں جو ہوتیز ہیں، حزب اللہ ہے، یا عراقی ملیشیاز ہیں، ان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کمزور پڑ چکے ہیں جی. میں آپ کو بتاؤں کہ حماس بھی کمزور پڑ گئی، حزب اللہ بھی پڑ گئی ہے. ہوتیز کے علاوہ بھی بہت سارے ایکٹرز آ گئے ہیں یمن کے اندر. اور عراقی ملیشیاز کی تو اس طرح کی کوئی قیادت بھی نہیں ہے. تو یہ اب میرا نہیں خیال کہ وہ ایران کے لیے کوئی فائدہ مند اس طریقے سے ثابت ہوں گے. ان کو تو ابھی اپنی رجیم بچانی ہے، اور رجیم بچانے کے لیے اپنی قیادت بچانی ہے. تو قیادت ہی نہیں بچ رہی، تو اس لیے ان کے لیے بہت ذرا مشکل ہو گیا. پتہ نہیں اب یہ حملہ آ گئے، انہوں نے ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے ذخیرہ ہے، تو چلیں وہ استعمال کر کے دیکھ لیں. لیکن ان کو اتنا زیادہ پھیلاؤ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ. اعزاز چودھری صاحب، فارمر فارن سیکرٹری، ہمارے ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.